हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हों। उधर भी प्रॉब्लम आया। और फिर रूस में जब इनविटेशन मिला तो अब हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे, और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे तो ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे। तो ये पहली दफ़ा हमने गैस ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा फिर हमने गंदम इंपोर्ट करनी थी उनसे, और वहाँ हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था। तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज़ हो गए। और फिर जब बेसिस की बात आई कि जी अफ़गानिस्तान अब जब इवैक्यूएट किया तो हम आगे जो बेसिस हों, हम यहाँ से अगर कोई टेररिज्म अफ़गानिस्तान में तो कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिक्स को कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। यानी इतना बड़ा झूठ कि हमारी वजह से कामयाब नहीं हुए। तो पहले हमें ब्लेम भी किया, हमारा अप्रिशिएट भी नहीं किया, हमारे मुल्क की भी तबाही हो गई, कबाली इलाका उजड़ गया। और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस, तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू है। और उसके बाद वहाँ से ये साजिश तैयार हुई। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक। इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। और फिर ये यहाँ से उनके साथ मिल के, यहाँ फिर इनके साथ ये जो हमारे पॉलिटिकल ये जो कन्विक्ट नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि इनके पास, इनको तो ओपन एंड शट केसेस है, और 95% केसेस हमारे से पहले के बनाए हुए हैं इनके ऊपर। तो इनके ये यहाँ मिल के, हमें पता कैसे चला, अमेरिकन एम्बेसी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इनसे मिलने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से, हमें वो सारी इंडिकेशन थी। और फिर जो हमारे 4-5 जो थे बैक बेंचर, जो खुश नहीं थे हमारी पार्टी से, उनको अमेरिकन एम्बेसी बुला के मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। अब देखें, एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं हैं उनसे मीटिंग शुरू कर दी। और इन्होंने ही जब ये फिर यहाँ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो सबसे पहले इन लोगों ने जाके लोगों को, हमारे लोगों को खरीदा और तोड़ा, और ये गो बिटवीन बने जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज में जाके मीटिंग्स की उनके साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर को बुलाते हैं, उसको एक डोनाल्ड लू, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जाके धमकी देता है। और मैं ये आप सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी तौहीन है 22 करोड़ लोगों की, कि अमेरिकन ऑफिशियल जाके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इसमें कामयाब होने दिया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये कामयाब होगी और अगर ये कामयाब हो गई और इमरान खान हट गया, तो पाकिस्तान को माफ़ी दे दी जाएगी। किस चीज़ की माफ़ी अभी नहीं पता, क्या हमने जुर्म किया है इसका नहीं पता, लेकिन माफ़ी दे दी जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डायरेक्ट नाम लेके हमारे एम्बेसडर को कह रहा है। और ये सोच ले कि मैं, वो फॉरेन ऑफिस में है, मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसको धमकी दे रहा था वो। और अगले दिन जिसको भी धमकी दी, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो जाती है पार्लियामेंट में। और उसके बाद ये सारे हमारे लोग भी, ये जो लोटे हैं, ये जाके बिकना शुरू हो जाते हैं सिंध हाउस में, और हमारे एलाइज भी एकदम पीछे हट जाते हैं। तो पूरी साजिश की गई और उस साजिश को कामयाब करवाया गया। यहाँ से हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक मिले हुए थे इस साजिश में। और उसके बाद
گورنمنٹ جب گری اور وہ سب کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا, 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش, اس سے بھی بڑی سازش ہے, وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی, کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں, انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں, اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا, باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ, بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا, جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس, ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے, اس کے بعد وہ ہنڈی والے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں, اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں, اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی, اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے. امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے, ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے. آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں. آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں, فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی. تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک, اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے, بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری. اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اوورسیز پاکستانی اس کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں اپنے 18-20 سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے, اور میری انٹریکشن, اور میں اپنے ایک یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا. ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا, آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا. آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا, آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے, اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے. ہاتھ پھیلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو دو ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے. تو وہ ملک ہمیں جب ملا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو, کرونا وائرس نے, اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز ریوائز فگرز آ رہی ہیں
50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے, 50 لاکھ سے اوپر, 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور, اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے ہیں. تو تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور, اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانی کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں, جو ریکارڈ. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا, اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں, اور خاص طور پر 4 بڑی فصلیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, سب سے زیادہ پیداوار ہوئی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے, ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے, فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ, ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے, تب انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں, یہ کرتے کیا. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں, 54 میں جب تھے وہ ایران میں, تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا, تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے کرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا, اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے, اپنے میڈیا سے, ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, کدھر ہے نیا پاکستان, پیسہ چلاتا ہے اس کے اوپر. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, کدھر ہے نیا پاکستان. پیسہ چلاتا ہے اس کے اوپر. یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشینز پہ, جو ہمارے پہ پیسہ پہ, یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا, پیسہ چلاتا ہے ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائی جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا, آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ, کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ, کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کے لوگوں کو, وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانی آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو, کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے, باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں بار بتایا جی عمران خان بڑا انپاپولر ہو گیا تھا, دیکھیں جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو
جو سائبر ہے, جو مراسلہ ہے, جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا, جو 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے پریزنٹ ہوا, جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی, اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے, لیکن باہر نہیں پتا, آپ کے یورپ میں نہیں پتا, انگلینڈ میں نہیں پتا, انہوں نے سپریس کیا ہوا. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے, لوگوں کو لکھنا چاہیے, لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا, یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں, کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے, کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین, اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب بھائی ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائیں, لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز, ہم پوری اب ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں, لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی, اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور, یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا, اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ. اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا, اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو, بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں, اور صرف لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے, اور اداروں کے سامنے, پبلک آگے, پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے, تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج, کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا, وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی تھی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے.
یعنی ہمارے میں ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کو، قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں. ایک ایویڈنس نہیں دے سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے، کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ، ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا. نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ آئی، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے. اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد.